अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं, मजे में हैं। जहाँ रहिए खुश रहिए, हर हालात में खुश रहिए। मजबूरी हमेशा हर पाकिस्तानी की यही है कि हर हालात में हमें खुश रहना पड़ता है और हमें दिखाना भी पड़ता है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो खुश हैं। चाहे हमारे मामलात, हालात और चीजें जो है वो हमारे मामलात के, हमारे काम करने के हालात जो है वो थोड़े डिफरेंट ही क्यों ना हो, यही बस जिंदगी है और जिंदगी को ऐसे ही गुजारना पड़ता है। आज हम सुबह सुबह जो है वो कुछ अहम टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आज कुछ हमारे टॉपिक्स जो है वो नफ्सियात से रिलेटेड हैं, लोगों की नफ्सियात के हवाले से समझेंगे भी, जानेंगे भी, खवातीन और बच्चों की नफ्सियात के हवाले से। फिर कोविड के बाद के जो हालात आए उनमें नफ्सियाती मसाइल जो है वो खवातीन में और बच्चों में जो है वो क्या चीजें जो है वो जन्म ली, हम उस हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। साथ साथ जो है वो ओवरऑल व्यू हम जो है वो पॉलिटिकल और सोशल जो है वो बैकग्राउंड का साथ साथ जो है वो रखेंगे। अभी जो है वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, जैसे कि आपको पता है कि खवातीन को हरासा करने के मामलात और खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस और बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो हाइप पकड़ गए हैं। और ये जो सानेहा मोटरवे हुआ उसके बाद से इतनी खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन इस पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई कानून, कोई चीज पास नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। कभी कोई कहता है कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, तो कोई कहता है कि जी नहीं, सरेआम फांसी देने से जो है वो ये क्राइम जो है वो इसमें इजाफा हो जाएगा। अब जो ये कहने वाले हैं कि सरेआम फांसी देने से क्राइम में इजाफा हो जाएगा, वो क्या चाहते हैं? और वो क्या चाहते हैं जो सरेआम फांसी देना चाहते हैं? इसका कुछ एक हल जो है वो मिल बैठकर निकालना होगा। जब तक इन दरिंदों को जो है वो सजा नहीं दी जाएगी, लोगों के सामने इनको सड़कों पे नहीं लटकाया जाएगा, तब तक जो है वो मामलात और हालात जो है वो सेटल्ड होने वाले नहीं है। वही वाली बात कि आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं और इधर उधर भी कि एक बाबा जी ने जो है वो कौवा मारकर जो है वो लटका दिया, और किसी ने उनसे पूछा कि ये कौवा आपने सड़क पर क्यों लटकाया है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, एक कौवे को लटका दिया ना, अब जितने भी कौवे होंगे ना उन्हें सबको पता चल जाएगा कि अगर ये एक लटक सकता है तो उनके साथ भी क्या हो सकता है। तो यहाँ ऐसे कानून की जरूरत है। यहाँ अब ऐसे कानून की जरूरत नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप जो है वो बातें करें, बिल पास करवाएं और उसके बाद भूल जाएं कि जो है वो हमने क्या किया था और आगे हमने क्या करना है। बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट मैटर्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए, हम नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे हाथ बंधे होते हैं, मुंह बंधा होता है। हम बहुत सारी चीजें जो है वो खुलेआम इस तरह से जो ओपनली बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इन दरिंदों को सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन हद तक हुकूमत से अपील तो कर सकते हैं। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट तो ये हो सकती है कि बहुत जल्द जो है वो इन लोगों को कटहरे में ला के इनको सख्त से सख्त, बल्कि इनको सजाए मौत दी जाए। ये हवसी दरिंदे जो इस इधर उधर जो है वो फिर रहे हैं कि जिन्होंने जो है वो माशरे में जो है वो आदम और हव्वा का जो जीना मुहाल कर रखा है, आदम को बदनाम कर रखा है और बिनते हव्वा को जो है वो इन्होंने घर से निकलना उसका जो है वो मुहाल कर रखा है। तो ये सारी चीजें तब तक हम जब तक अपनी खवातीन को प्रोटेक्शन देने में कामयाब नहीं हो जाते, हमारी पुलिस को भी चाहिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी चाहिए। आप देखिए साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, साइबर क्राइम से कितनी खवातीन को हरासा किया जा रहा है। आप सड़क पे चलती हैं तो आपको जो है वो पीछे पीछे जो है वो आवाजें सुनने के लिए मिलती हैं। कोई किसी दूसरी गाड़ी में जा रहा होगा, आप गाड़ी में होंगी, तो वो आपको ऐसे इशारे कर देगा कि आप जो है वो अजीब सी जो है वो आपकी सिचुएशन हो जाएगी कि क्या इन सब चीजों से क्या हासिल हो रहा है। आपकी मेंटालिटी का पता चल रहा है कि आप कैसे मुल्क, कैसी तरबियत और कैसी जगह पर जो है वो पले बड़े, और आपकी तरबियत में जो है वो क्या चीजें और क्या अंसर और क्या खून शामिल है। जो लोग खवातीन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनकी माँ की तालीम और तरबियत उनके किरदार से झलकती है। और जिनको खवातीन की इज्जत करनी नहीं आती, जिनको उनका म्यार गिराने की पड़ी है, जिनको उनके साथ जो है उनको हैरेस करने की पड़ी है, वो लोग जिंदगी में ना तो खुद कभी कामयाब होते हैं, ना ही वो दूसरों को जो है वो उनकी मंजिल तक जो है वो पहुंचने देते हैं, क्योंकि ये उनका एक थीम उन्होंने बना लिया, ये उनकी मेंटालिटी सेट हो चुकी है। इस नफ्सियाती डिसऑर्डर का जो है वो कोई इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है सिवाय इसके कि इनको सजा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या हो रहा है जी, कुछ हम थोड़ी बहुत जो है वो बात करेंगे। आजकल जो है वो डकैती की वारदातें सरे आम हो रही हैं, जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो उसमें इजाफा हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और संतनागर के इलाके में जो है वो डाकुओं ने बैंक ही लूट लिया है। वहां पर जो है वो चले कुछ ना कुछ करते 60 करोड़ रुपए जो है वो 60 लाख रुपए जो है वो लूट के जो है वो ले गए हैं एक बैंक से। एक शहरी जो है वो निकलवा मतलब पैसे निकलवा के जो है वो निकल रहा था और उसको जो है वो लूट के इस तरह से जो है वो ले गए हैं। इसके अलावा जनाब ये स्ट्रीट क्राइम और इसमें जो है वो कत्ल की वारदातें
اور تمام چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں, جتنے تھانے میں پولیس اہلکار بڑھ گئے ہیں اتنی ہی جناب جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. خواتین کو جو ہے وہ بدتمیزی سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. اگر کبھی کوئی خاتون اپنی شکایت لے کے جو ہے وہ پولیس تھانے میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ سلوک ایسا کیا جاتا ہے کہ اسے بیٹھنے کے لیے اچھی چیئر بھی نہیں دی جاتی. اس کو جو ہے, میں نے خود وزٹ کی ہے جی تھانے, میں خود اس کی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ میں وزٹ کرنے جو ہے وہ نکل جاتی ہوں, مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, میں جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, تمام معاملات اور حالات. یہ اور بات ہے کہ میں نے فوٹیج نہیں بنائی یا میں نے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ میں آن نہیں کرتی. اگر میں یہ کام شروع کر دوں تو میرا خیال ہے پھر بہت سارے جو ہے وہ چہرے جو ہے وہ اپنے چہرے چھپاتے پھرے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اسی پر چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ آئی جی اور سینئر افسران جو ہے خود گشت کریں. رات 11 سے 1 بجے تک جو ہے وہ آئی جی کی اور سینئر افسران کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ خود گشت کریں, پولیس کی گاڑیاں گشت کریں, موٹر وے پہ لوگوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے, مختلف گلیوں میں, چوباروں میں جہاں پر یہ اوباش لوگ ان کے اڈے موجود ہیں, جہاں پر یہ جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتیں, رازنی کی وارداتیں کرتے ہیں, جہاں پہ یہ قتل کی وارداتیں کرتے ہیں, وہاں پہ پولیس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اب پولیس تو موجود ہوتی ہے, بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ پولیس کو تو پتہ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, پولیس ان کو پکڑتی کیوں نہیں ہے. اب یہ ملزم عابد جو ہے, جو اس ثانیہ موٹر وے کیس میں جو ہے وہ مرکزی ملزم ہے, بلکہ وہ مجرم ہے, اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا, اس پہ پہلے بڑی کیسز ہے. اور پولیس دیکھیے, پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا, اور آج جو ہے وہ اتنا بڑا اس نے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کیا, اور اس سے پھر بڑی وارداتیں بھی وہ کرے گا اگر اب بھی نہیں پکڑا جائے گا تو, کیونکہ ان کی سزا کا وقت قریب ہے اور آ چکا ہے. اور اب مدینے کی ریاست یہ مطالبہ کر رہی ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ خواتین کی عزت کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سب آپ کے بہنوں جیسی ہیں, ہم سب آپ کی بیٹیوں جیسی ہیں, تو آپ کو ہماری حفاظت کے لیے کچھ ایسے اقدامات, کچھ ایسے قوانین بنانے ہوں گے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمیں اوئے بھی کر دے, کر کے بھی آواز لگا دے. ایسا بھی نہ ہو. ان مردوں کو خاص طور پہ پتا ہو کہ جو ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. اگر اسی طرح ہم ہیریس ہوتے رہیں گے, اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ معاملہ جو ہے وہ بھگتتے رہیں گے, تو پھر آگے جا کے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بچنے والا نہیں ہے, کوئی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہونے والی. ہم جی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک ہمارا بہت خاص ہے اور ٹاپک ہے جی کہ کورونا کے بعد بچے اور خواتین مزید نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. ہر تیسرا پاکستانی اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے. خواتین ذہنی دباؤ سے متاثر ہیں. سروے کیا گیا, اس سروے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈپریشن کا تناسب 34% تک بتایا جاتا ہے, یعنی ہر تیسرا افراد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ایک سروے کے مطابق جو ہے پاکستان میں ڈپریشن کا تناسب جو ہے وہ 34% سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ڈپریشن اس وقت پاکستان میں بڑھ گیا ہے. معاشرتی ناہمواری, غربت, بے روزگاری سمیت دیگر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو پاکستان کی 64% آبادی کو ڈپریشن کا شکار کر چکی ہے. ایک رپورٹ کا تناسب 44% تک ہے, اور اس رپورٹ میں پاکستان کے مرد سے زیادہ خواتین کو ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ پاکستانی عمومی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, اور ان میں 57.5% خواتین اور 25% مرد شامل ہیں. مردوں کو تو ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے, مردوں نے تو ڈپریشن لینا نہیں ہوتا. بہت کم شریف مرد ہوتے ہیں, کچھ عزت دار لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے, ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. ورنہ زیادہ تر خواتین کو یہ ڈپریشن کرنے کی جو ہے وہ کوششوں میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں کہ کبھی ان کی جو ہے وہ یہاں سے لیگ پولنگ کی جائے, کبھی ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے, کبھی ان کی یہاں سے خامی نکالی جائے, کبھی ان کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بے عزت کیا جائے. اور جب ہم آفیسز میں کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو یہاں اور ادھر بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمیں ہراس کرتے ہیں. اچھا, ہراسمنٹ ہے کیا؟ میں سب سے بڑی بات آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. آج میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا. ہراسمنٹ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. جسے ہم ہراسمنٹ سمجھتے ہیں وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. ہراسمنٹ کیا ہے وہ میں آج آپ کو جو ہے وہ سمجھاؤں گی. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جوائن بھی کریں گے, اور جو خاتون ہمیں جوائن کرتی ہیں وہ اس کے حوالے سے جی ان کا مجھے نام اور بتا دیں, ڈیزگنیشن بھی کہ وہ کیا ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے, اور ڈاکٹر ظفر اقبال جو ہے وہ تجزیہ کار ہیں اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس پہ بات بھی کریں گے. ماہر نفسیات ہیں, آپ بہترین تجزیہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. اور طبی ماہرین کے مطابق جو بچوں میں خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب ماں بننے والی ہوتی ہے ایک عورت, اور اس وقت میں ماں باپ کی لڑائیاں یعنی شوہر اور بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بچہ جو وہ کنسیو کر رہی ہے, جو اس کے پاس ہے, وہ بچہ یہ تمام چیزیں, یہ تمام فیلنگز فیل کر رہا ہوتا ہے. ایسے بچے ماہر نفسیات کے مطابق
ہم جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جب اس کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے لیے جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، ان کا اپنی زندگی جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے، اور وہ پھر معاشرے کے لیے جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان میں خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ڈاکٹر ظفر محمد اقبال صاحب نے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے نفسیات ہیں وہ اس پر جو ہے وہ ہمیں بہترین جو ہے وہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ ہماری آبادی کا 44% حصہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، جس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کیا امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہے، پر اس ڈپریشن کو کم کیسے کیا جائے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کووڈ کے حالات کے بعد جو نفسیاتی اثرات ہوئے بچوں پر اور خواتین پہ خاص طور پہ، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو شامل کریں تو یہ جو 34% آبادی کا جو ہمارے حصہ ہے، جو ڈپریس ہے، جو ڈپریشن میں ہے، یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس کو کم کرنے کے حوالے سے اس کو پہلے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو پرابلمز ہیں نا، ان کے یہ کہنا ہے کہ ہیلتھ اور جو ہے نا النس، اس کو تھوڑا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے جو ہیلتھ جو ہے اس کے حوالے سے WHO کے مطابق ہیلتھ جو ہے کسی بھی شخص کی ذہنی، جسمانی اور سماجی جو ہے نا ہم آہنگی کا نام ہے. تو ہم جیسے آپ مینج کرنے کی بات کر رہی ہیں نا، مینج کرنے کے بھی حالت سے جو تینوں ڈومینز ہیں نا، اس سے کام کرنا ہوگا. اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارا جو سماج ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا ایک کہنے کے کنیکشن کا، اور ہماری جو روایات کا سسٹم تھا جس سے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، میل ملاپ ملنا، مطلب جو کمیونیکیشن کنیکشن جو ہے نا، جو رابطہ ہے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، معاشرے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہونا، وہ ایک بہت ضروری ہے. جب ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کنیکٹ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے جو آپ کو انگزائٹی سے، ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. ایون بہت ساری آپ کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں جب کوئی بندہ آپ کو کنسول کرتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیک اپ پہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے میرے پاس ریسورسز ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی ہیلپ اور مطلب ان کو لے سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل لیول پہ جیسے ابھی کووڈ کی بات کی ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا برین جو ہے نا مختلف مطلب کہہ لیں کہ ریسورسز سے جو انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے. جب اگر ہم اس کو انفارمیشن اس طرح کی دیں گے، نیگیٹو دیں گے، تھریٹ والے دیں گے، خوف والے دیں گے، تو اس کو جب وہ پروسیس کرنے کے بعد جو اس کے نتیجے میں جذبات ڈیولپ ہوں گے، وہ جذبات بھی لامحالہ خوف، انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کے ہوں گے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، ایک تو سماج کو جوڑنا میں نے عرض کیا، اور دوسرا یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمیں انفارمیشن ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہے، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہے، پرنٹ، اس کے اندر ایک طرح کا خوف و ہراس جو ہم پھیلا رہے ہیں، جو ابھی تک جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو خوف و ہراس کو پھیلانے کی بجائے ہم ایک ریئل پکچر جو دیں جس میں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دس از دا پرابلم، بٹ ہم اس کو اس طریقے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں، بجائے ہم اس کو ایک خوف زدہ اور ایک تھریٹ قسم کی کہہ لیں کہ انفارمیشن کے طور پر پبلک کو دیں. ہم ان کو مطلب اس کو پازیٹیو وے میں بتائیں کہ ہم نے اس کو کیسے مطلب مینج کیسے کرنا ہے. لہٰذا دوسرا سورس جو ہے نا اس کو قابو کرنے کے لیے ہماری جو انفارمیشن کا سورس ہے، جس سے ہم برین کو جو ہے نا ایک نیگیٹو جو ہم اس کی بمبارڈنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم مینج کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال، ہم بچپن سے اپنی بچیوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم لڑکی ہو، تم نے اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے باہر نکالنا ہے، اور اگر کوئی تمہیں دیکھے تو تم نے آگے سے زبان نہیں کھولنی، تم نے چپ کر جانا ہے، اور تم نے آگے سے جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا. اور لڑکوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ تم لڑکے ہو، تم نے باہر جانا ہے، تم نے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، کوئی تمہیں اوئے بھی کرے تو لگا دینا اس کے دو. یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ، یہ جو ہم نے نفسیاتی طور پہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تربیت جو ہمیں گھر سے مل رہی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بہت جو ہے نا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے وہ جو بنیادی بلیف ہم نے کنسٹرکٹ کیے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، ہم اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جیسے ہم بچپن میں بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، بچیوں کو ایک خاص حوالے سے جو ہے نا ایک ہم نے مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اب نام آنا. تو جب آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا، آپ نے اس ایک بلیف سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے، اب وہ ساری زندگی جو گزارے گی بچی یا وہ جو بچہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارے گا. اب دیکھیں نا، جیسے یہ مطلب میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہوتا ہے، یا جیسے لوگ جو ہے مطلب خواتین کو مارنا، ان کے ساتھ اس طرح کا، یہ کیا ہے؟ اس میں یہ سکھایا گیا ہے. شوہر اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، وہ خونم خون ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ماں یہ کہہ کر واپس بھیج دیتی ہے اپنی بیٹی کو کہ کوئی بات نہیں، میاں بیوی میں تو لڑائیاں ہوتی ہی ہیں، اگر اس نے تم پہ آدھا ہاتھ اٹھا لیا، کل نہیں اٹھائے گا،
آج معافی دے دو. یہی جو ہے وہ خواتین, ایسی نفسیاتی خواتین بھی جو اپنے شوہروں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں. میں خود ماہر نفسیات ہوں, میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں, میں ان کو سب چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تقریباً 15 سال سے لے کے اور 30-32 سال کی جو خواتین ہیں وہ اس وقت انزائٹی کا شکار ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کیا چل رہے ہیں, اور وجوہات جو ہیں وہ گھر والوں کے رویے ہیں, اپنے شوہر کا رویہ ہے, ماں کا رویہ ہے, بھائی کا رویہ ہے, بہن کا رویہ ہے, جو ان کو پراپر طریقے سے ٹیز کرتے ہیں. یہ جو ٹیز کرنے کا ایک پروسیس ہے نا ہمارے یہاں, یہ اصل میں خواتین کو جو ہے وہ بہت ڈپریس رکھتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بالکل بالکل, یہ ٹیز کرنا جو کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس میں وہی بات جو ہے نا, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ہمیں سکھایا گیا. ہمارے آپ کو پتہ ہے سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو کوئی ایکٹ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں جو مطلب کہنا ہے کہ ریوارڈ یا اس کے پنشمنٹ وہ جو اس کے تھرو ہم سیکھتے ہیں, یا پھر یہ کہ ہمیں جو ہمارے جو بڑے سکھاتے ہیں, ہم جو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سوشل لرننگ ہوتی ہے, ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سماج کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے. تو لامالا یہ سارا کچھ ہم نے اس سماج نے, اس معاشرے نے لوگوں کو یہ سکھا دیا ہوا, اور وہ سکھا دیا, ہم اس کو پریکٹس کرتے جا رہے ہیں. جب ہم اس کو پریکٹس کرتے جا رہے ہیں, ہم اس غلط کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے, ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اور دیکھیں خواتین کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہے, میں نے بے شمار ایسی خواتین کو انٹرویو کر کے, ظاہر بات ہے پروفیشن آپ کو پتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میرا بندہ بڑا چنگا ہے, میں نے مارتا کٹتا تو بڑا ہے لیکن میرا بڑا خیال کرتا ہے. اب اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی مار پٹائی جو ہے نا, اس کو یہ مارنا, یہ شاید وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا مار کھانا یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور اس کا مارنا جو شوہر کا یہ شاید اس کا حق ہے, اور وہ اس کو بادر ہی نہیں کر رہی. یہ اس طرح کے ہم نے اس حد تک ظلم کر دیا, مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. بالکل ایسے مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اور جو خواتین ہماری باہر جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب, جو ہماری خواتین باہر نکلتی ہیں اور ان کو مختلف مردوں کی مختلف باتوں کا, اور جب کسی کوئی ڈومیننٹ خاتون ہو, کوئی پرومیننٹ خاتون ہو, اس کو جب ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نفسیاتی لوگ جن کو مینٹل ڈس آرڈر آلریڈی موجود ہوتا ہے مرد حضرات کو, جب وہ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی ہو, تو وہ خاتون جو ہے وہ کبھی کبھار کہتی ہے کہ اچھا چلو میں چپ کر جاتی ہوں, ایسا نہ ہو کہ میری جاب پہ کوئی اثرات پڑ جائیں, ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا جائے. وہ مرد حضرات سارے اکٹھے ہو کے اس خاتون کے خلاف ایک جمگٹا بنا کے ایک ایسوسی ایشن بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کو نکالنے کی وہاں سے کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھولتی ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں المیہ ہے کہ خواتین کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی, اور مرد حضرات کو جو ہے وہ صحیح مان لیا جاتا ہے. یہ جو ہماری پرسنالٹیز ہیں ڈپریشن کا باعث تو بن رہی ہے. آلریڈی آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں آپ اسٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں. ان مرد حضرات کی وجہ سے گھر جاتے ہیں تو شوہر جو ہے وہ ساس, نندے, جو ہے وہ آپ کی بہن, بھائی, یہ تمام رویے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ بالکل اس کا حل آپ دیکھیں نا, جیسے آپ نے فرمایا, جیسے وہ مطلب آپ کے ورکنگ پلیس میں باہر سارا اس طرح کی نظر, میں کہتا ہوں کہ وہ تو ساری بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو, اور لیکن یہ دیکھیں نا ہمارا جو گھر کے اندر ماحول ہے, ہم سننے کے لیے بھی تیار ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ اگر باہر میں اس کے فیلڈ میں یا اس کو کہیں آتے جاتے اس کس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اسٹریس, اینگزائٹی اور سائیکوپیتھولوجی ڈیولپ ہوگی. کم از کم یہ ہونا چاہیے اس بچی کو اتنا تو ہم کم از کم اسپیس دیں کہ وہ گھر آ کے اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ اپنی ہوئی والی فیلنگ جو ہے نا وہ تو شیئر کر سکے. ہمارا آدمی یہ ہے کہ جب ایک بچے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, جب کسی خاتون کے ساتھ سماج میں اور معاشرے میں مردوں کے اس طرح کے رویے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو وہ تو جو باہر سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں ان سے تو ہٹ کے ہمارے اپنے ہی گھر کے افراد جو ہیں انہوں نے لڑکیوں کو, خواتین کو اتنی اسپیس نہیں دی کہ اس کو سنیں. اگر وہ اس کو سنیں گے تو اس کے حوالے سے کیا ہو گیا, اس کی پریکٹس جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. تو اتنا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ باہر کو تو چھوڑیں, ہمارے گھروں کے اندر جو ہو گیا ہے, ہمارے گھروں کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی خواتین کو جو ہے نا ان کی طرح سے اگر وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس کرتی ہیں, ہم ان کو سننا نہیں چاہ رہے. میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ اگر وہ سننا شروع کر دیں اور اس کو یہ پتا ہو جائے کہ میں گھر میں اپنی بات بتا سکتی ہوں, شیئر کر سکتی ہوں, تو بڑی حد تک ہم اس کو کنسول کرنے میں اور اس کا جو امیڈیٹ جو ہے نا کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور المیہ, آج ہماری خواتین باہر دوستیاں تلاش کیوں کرتی ہیں, باہر دوست کیوں بناتی ہیں؟ یہ ڈپریشن کا اس سے بڑا باعث بن رہی ہے چیز, کیونکہ ہمارے گھر والے ہماری بات ہی نہیں سنتے. وہ کوپنگ کرنے کے لیے بیچاری کچھ نہ کچھ تو کریں گی نا. کوئی بھی شخص ہوگا جب آپ اس کو اس طرح کریں گے تو اس نے کوپ تو کرنا ہے. جب گھر میں آپ اس کی بات نہیں سنیں گے, اس کی فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیں گے, پھر وہ کیا کرے گا, کسی کے ساتھ تو شیئر کرے گا نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹریننگ دینی چاہیے. اتنے سارے ڈپریس لوگ ہیں, اتنے سارے ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, اور سائیکیٹرسٹ صرف 4. یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا تضاد نہیں ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی
ایک فرد کا یا کسی ایک NGO کا یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ ہمیں نیشنل قوم جو کہہ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, میڈیا ہے, سارے لوگوں کو جو ہے نا اب اس بات کو اون کرنا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے ہم نے کیا کیا رول پلے کرنا. دیکھیں WHO نے کہا کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. ایگزیکٹلی ختم کر دی بات. جی جی, تو جب مینٹل ہیلتھ کی اس طرح امپورٹنس ہے تو یہ اب دیکھیں اتنی شارٹیج ہے سائیکولوجسٹ کی, سائیکٹرسٹ کی, تو ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم ہے نا وہ ٹیچرز کو, ماہر نفسیات کو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں پاگل قرار دے دیں گے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم آپ سے علاج کروا رہے ہیں. وٹ از یہ بھی بلیف کنسٹرکشن ہے نا کہ ہم نے یہ اسٹگما ٹائپ کر دیا ہوا ہے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا, سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مطلب ایک ہی پاگل ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا اور بڑے بہتر طریقے سے آپ نے میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ سالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اور میرا پروفیشن جو ہے وہ سیم ہے. آپ بھی ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور میں بھی اسی طرح ڈیلی لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں. میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ میں لوگوں میں سے ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس کو جو ہے وہ کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں. اس کے علاوہ میں اور پیشنٹس جو ہے وہ نہیں دیکھتی ہوں. زیادہ میرا کانسنٹریشن جو ہے وہ ان خواتین پہ, ان بچیوں پر, ان ینگسٹرس پہ ہوتا ہے, اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر ینگ ٹیلنٹ ہے, ینگ بلڈ ہے, اور اس ٹائم جو یونیورسٹیز اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی جو ہے وہ ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ ضرور پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کیسز ہیں, اور اگر کبھی موقع ملا تو میں جو سیشن دیتی ہوں اس کو ہم آن اینڈ آن جو ہے وہ ٹی وی پہ آن بھی کریں گے, اور آپ کو میں بتاؤں گی بھی کہ اس سیشن میں جو ہے وہ ہم ان کو کیا بتاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, ان کو ان کی اسیسمنٹس جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکرائب کیا کرتے ہیں, اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے یا دوبارہ واپس جو ہے وہ زندگی میں لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دوائی لکھ کر دے دی اور جا کر آپ جو ہے وہ دوائی کھائیں اور آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سی تھراپیز ہیں, بہت سی اسیسمنٹس ہیں, بہت سے جو ہے وہ ہمیں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے, ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے, بہت ٹائم سرو کرنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے کوئی اپنی لائف میں جو ہے وہ واپس آتا ہے. ہاں دوائیاں کام کرتی ہیں, بالکل کام کرتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ایک گروتھ ہے, جو آپ کی مینٹل گروتھ ہے, اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ آگے ہیراسمنٹ کے حوالے سے کرنی ہے کہ ہیراسمنٹ کس کس طرح کی ہوتی ہیں. خواتین کو ان پلیسز پہ جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں کیسے کیسے ہیراس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ابھی ہم یہاں پر بریک لیں گے, اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے خواتین کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک خواتین کو پسند آئے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ سب سے پہلے مجھے ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہ علی خان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ خواتین اور بچوں پر کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوئے, کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے. خواتین خاص طور پہ اس کا جو ہے وہ زیادہ شکار رہتی ہیں, اور جو ہے وہ ورکنگ پلیس پر بھی جو ہے وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ رہتی ہیں, کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتی. کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جہاں پر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا آپ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو آپ کو ہیرس مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. مختلف طریقے کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بات ایسی کہہ دی جاتی ہے جو آپ کی دل آزاری کرتی ہے, اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی, آپ نے میری بات کا غلط مطلب نکال لیا ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا, میرا کہنے کا مقصد تو یہ تھا. بھائی آپ ایسے کہہ رہے تھے یا ایسے کہہ رہے تھے, کہہ تو ایک ہی بات رہے تھے نا, مقصد تو آپ کا یہی تھا نا ایک خاتون کو جو ہے وہ بٹھا کر بلا کر جو ہے وہ یہ کہنے کا کہ آپ بہت حسین ہیں, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, یا آپ جو ہے وہ کبھی بیٹھا کریں, کبھی بات کیا کریں, کبھی چائے پیا کریں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے؟ کیا ہم جو ہے وہ مینٹلی طور پہ خواتین جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہ آئے؟ ہم مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمیں چاہیے, ہم مردوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, سلام دعا کرنا, ساتھ بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو بندہ آپ کو ہیراس کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. جب آپ ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی گانا گنگنا رہا ہے, سیٹی مار رہا ہے, بائک کی سپیڈ تیز کر کے شوخیاں مار رہے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں آپ گاڑی میں جا رہی ہے, دوسری گاڑی میں بندہ جو ہے وہ آپ کو غور غور سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے,
پھر جو تھوڑی ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں جو باہر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈیلی تعریف شروع ہو جاتی ہے جس جگہ پہ وہ کام کرنے جاتی ہیں کہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں, آج آپ کو یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اب وہ بیچاری عورت کرتی نہ کراتی کیا کرتی کہ چپ کر کے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتی ہے کہ میں کسی کے منہ ہی نہ لگوں, میں کسی کو کوئی بات ہی نہ کروں. کیا خواتین یہ ماننے سے یا جاننے سے آ رہی ہے کہ ہیراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہیراسمنٹ صرف یہی ہے کہ کسی نے آپ کو جو ہے وہ سڑک پہ روک کے آپ کو تھپڑ مارے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, زیادتی کی, کیا ہیراسمنٹ صرف اسی کو کہا جاتا ہے؟ کیا یہ ہیراسمنٹ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں جناب صدف خان صاحبہ جو کہ کو فاؤنڈر ہیں میڈیا میٹر فار ڈیموکریسی کی. وہ بہتر طور پہ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں, ان کا تعلق, وہ خود ایک جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں, باہر نکلتی ہیں, خاتون ہیں, کہ جو ہمیں مختلف طریقے سے ہراس کیا جاتا ہے. میں ہوں, آپ ہوں, ہم مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف نظریں ہیں, سب سمجھ آتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. کبھی لوگ آپ کو جو پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کام خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندی تم سے بات ہی نہیں کرتی. تو یہ بھی ہراسمنٹ ہے. ابھی آپ سے ہم جو ہے صدف صاحبہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم صدف صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بالکل آپ نے جو تنقید باندھی بالکل درست ہے. خواتین جو اسپیشلی باہر نکلتی ہیں وہ کرتی ہیں یہی ان اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جس طرح کی آپ ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں, وربل ہراسمنٹ, خواتین کو ایموشنلی ایک بہت زیادہ ابیوز کا سامنا رہتا ہے اور ساتھ ہی میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے, انسیف فیل کرتی ہیں خواتین باہر جاتے ہوئے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ڈپریس کتنی ہو جاتی ہیں. وہ ڈپریشن کا جو ایک ایلیمنٹ اندر آ جاتا ہے وہ کام کرنے میں بھی پرابلم کرتا ہے. بندہ جو ہے وہ انسیکیور رہتا ہے, کپڑے پہنتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتا ہے آج یہ پہنوں نہ پہنوں. یہ آپ کی مینٹل کنڈیشنز ہیں ان خواتین کی جو باہر نکلتی ہیں, جنہیں پتا ہے کہ ہم نے روزانہ ان لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ میرا خیال ہے حل بہت مشکل ہے کیونکہ جو حل ہے وہ جڑا ہوا ہے ہمارے معاشرتی جو رویے ہیں ان کی تبدیلی سے. ہم نے انفارچونیٹلی ایک یہ سوچ اڈاپٹ کر لی ہے, سوچ اپنا لی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس مسئلے کی جو جڑ ہے, اس مسئلے کی جو وجہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو خواتین ہیں, جو عورت ہے, ان کا کنڈکٹ ہے. اس عورت نے کیا پہنا ہوا تھا, وہ مسکرائی کہ نہیں مسکرائی, اس نے ہاتھ کے بات کی یا نہیں کی, وہ کورڈ تھی یا نہیں تھی, اس کا لب و لہجہ کیسا تھا. یعنی جو ہراسر ہے اس کے کنڈکٹ, اس کے رویے اور اس کے طور طریقہ پر سوال اٹھنے کی بجائے اس عورت کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں جس کے ساتھ ہراسگی ہو رہی ہے. تو جب تک یہ بیسک رویہ نہیں چینج ہوتا میرا خیال ہے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کا جو نقصان ہے وہ صرف خواتین کو نہیں ہے, اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہے کیونکہ خواتین بہتر طور پر جو ملک کی معاشی نظام ہے, جو ملک کا معاشرتی نظام ہے, وہ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. بالکل. روز روز اب ایسے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں جو روز روز جو ہے وہ خواتین کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, باس ہیں, آپ کے آنرز ہیں, اور وہ بار بار جو ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے آ کے, آپ نے مجھے ڈیلی یہ بھی خبر دینی ہے, یہ بھی خبر دینی ہے. اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بار بار کسی کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا اور اسے ڈسٹرب رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ایموشنلی جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں آپ اس سیٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ میرے حکم کی جو ہے وہ تکمیل کر کے لے کے آئے کیونکہ میں مرد ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور اگر وہ آپ کے جو ہے وہ کہنا نہ مانے تو وہ غلط ہے, وہ بدتمیز ہے, وہ زبان دراز ہے. پھر آپ جو ہے وہ اس کو سیاست چلا چلا کے وہاں سے نکالنے کی کوششوں میں لگ جائیں گے. یہ جو چیز اور یہ جو المیہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تو اوپر تک پھیلا پڑا ہے. بالکل, یہ صرف آفیسز تک کی بات نہیں ہے بلکہ جو ہمارے قوانین بھی ہیں اور جو ہماری پالیسی ساتھی ہے, جو پارلیمنٹ ہے, ہر چیز کے اندر یہ جو ایک قدرشاہی سوچ ہے, جو پیٹریارکل سوچ ہے, جس کے اندر مرد کو ایک بہتر مقام دیا گیا ہے عورت کی بنسبت, یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ پھر وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو عورت ہے وہ اتنی بری طرح پھنس جاتی ہے کہ اس کو رجسٹ کرنا کم از کم صرف عورت کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ایک معاشرتی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور جب تک وہ کلیکٹیو ایفرٹ, وہ کلیکٹیو آواز ہمارے سامنے نہیں آئے گی, ہم چند خواتین جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو رجسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی بھی تبدیلی لانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں یہی کہتی ہوں کہ جو یہ سوچ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ آپ جو آپ کی پوری پاپولیشن, آپ کی آبادی ہے, اس کا اگر آپ
آدھے حصے کو مفلوج کر دیں گے اور آدھے حصے کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بہتر طور پر اپنا کنٹریبیوشن وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور گھر سے باہر بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ آپ اس کو اپنی پوٹینشیل نہیں ریچ کرنے دیں گے, جب تک اسے آپ اس لیول پہ نہیں لائیں گے پاپولیشن کے اتنے بڑے حصے کو, تو آپ صرف اس کو نہیں نقصان پہنچا رہے بلکہ آپ نے پورے معاشرتی نظام کو بہت شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل. تو صدف صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں اس طرح حکومت جو اصلاحات لا سکتی ہے, اس میں ہیرس کرنے کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو ہیرس کرے تو اس پہ جو ہے وہ قانون امپلیمنٹ کرتا ہے, لیکن خاتون چپ ہو جاتی ہے, خاتون جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی ہے. یہ خاتون کا زبان بند رکھنے کے پیچھے کیا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے سامنے اس وقت بہت بڑی اگزامپل موجود ہے کہ جب لاہور موٹر وے پہ ایک انتہائی دل خراش ہوتا ہے تو جو ہماری قانون افیکٹ کرنے والے ادارے ہیں, جو انویسٹیگیٹر ہیں, وہ پہلا میڈیا کو جو بیان دیتے ہیں اس کے اندر وہ اس ریپسٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, وہ اس نظام کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کا فیلئر تھا. ان کے پہلے الفاظ میڈیا کو یہ ہوتے ہیں کہ اس عورت کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی تھنک دس از دا کی. جب تک ریاست عورت کو اس کے خلاف ہونے والے جرم کا مرتکب عورت ہی کو, اس کا مجرم عورت ہی کو ٹھہراتی رہے گی, اس تک عورتیں کس طرح سے قانون پر بھروسہ کریں گی, کس طرح سے وہ انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. تو ریاست کا کام یہ ہے, میرا خیال ہے جو سولوشن شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ عورت اور مرد کی تفریق کیے بغیر ہم سب کو شہری سمجھ کے قانون سازی کرے اور ریاست اپنی ذمہ داری کو قبول کرے کہ جو آپ کی عوام ہے, جو آپ کے سٹیزنز ہیں, ان کی زندگی, ان کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اس بات سے کم نہیں ہو جاتی ہے, نہیں بڑھ جاتی کہ کون کس وقت باہر نکلا ہوا تھا. ایسے تو مردوں کے خلاف بھی جو جرائم ہے یا اسٹریٹ کرائم ہے یا قتل کی وارداتیں ہیں, جو بھی ان کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ سڑک پہ کیوں تھا, وہ کیوں جا رہا تھا کہیں پہ, اس نے کیوں رات میں موبائل اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. لیکن ایک عورت کے ساتھ بالکل. تو مثلا یہ ریاست کی پالیسیز میں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے رویوں کے اندر جب تک یہ میچورٹی نہیں آئے گی کہ عورت مرد کی تفریق کے بغیر قانون تمام پاکستانی سٹیزنز کے لیے سیم ہے اور پاکستانی سٹیزنز کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. ایسی بات ہے صدر صاحبہ, میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ خواتین کو اسلام میں جو مقام دیا گیا اس مقام سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ اگر آپ ابراڈ میں دیکھ لیں, باہر چلے جائیں تو وہاں خواتین کو عزت اور مقام جو ہے وہ اتنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی کیسز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے, ہر چیز ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی معاشرے میں ایک مقام اور عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بلند کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکے. پاکستان میں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. جو یہاں کانفیڈنس کے ساتھ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے, یہ خاتون کی تو زبان ہی بہت زیادہ ہے, یہ تو خاتون ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی, اس خاتون کو یہاں سے نکالو. سب سے پہلے یہ جو ہماری مینٹالٹی سیٹ ہو گئی ہے کہ جس نے بولنا ہے اس کو نکال دو, تو پھر اسے دیکھ کے اور خواتین چپ ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں پھر ہم چپ کر کے لگے رہے, جو یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات جو ہے وہ مانتے رہے چپ کر کے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں میرے ارد گرد, میری اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایسے کیسز ہیں کہ بہت سی بیچاری ایسی خواتین جو اپنے کام کے لیے, اپنے پیسوں کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس طرح کے ہراس کرنے والے درندوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتی ہیں, چپ کر کے سب کچھ برداشت کرتی ہیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ ہمیں وہاں سے نکلوا دیں گے اور ہمارے بچوں کا رزق بند ہو جائے گا. بالکل, یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ کیا کہیں گے والا کوشچن ہے نا, اور یہ جو فکرہ ہے, یہ انفارچونیٹلی ہماری زندگی, خواتین کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی بچیاں, انہوں نے کیا پہنا ہے, وہ کتنی زور سے ہنسی, وہ سڑک پہ بھاگی ہیں نہیں بھاگی ہیں, یہ اس لیول کی بات ہے جہاں پہ آپ بچوں سے جو چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے وہ کنٹرول آپ بچیوں پہ اس وقت سے لگانے شروع کر دیں. بجائے اس کے میں مانتی ہوں کہ معاشرہ بہت خراب ہے اور دیگر خطرات ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جن عناصر کی طرف سے خطرات ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے بجائے, ان کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ
اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو گھروں میں بند کر دیں جی اور یہ حل نہیں کو ذمہ دار ٹھہرائیں ہم، کہ اور یہ جو آپ نے پاور ڈائنامک کی بات کی کہ اختیارات جو ہیں جی وہ مردوں کے پاس بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے جو آپ نے مذہب کی بھی بات کی اور ہماری معاشرے کی اس کے اندر بھی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری کا اپنی احساس کرنا اور اس بات کا احساس کرنا کہ جو ذمہ داری ان کی پاور کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے ان کے پاس ہے، اس کو ابیوز کرنا، اس کا مس یوز کرنا جی اسپیشلی خواتین کے خلاف ایک ایسے طبقے میں پسا صحیح، ہوا ہے. بالکل صحیح، بالکل جب صحیح. وہ کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز یہاں نہیں تو ابھی اس میں آپ کو ضرور آپ کی آخرت میں آپ کے سامنے میں آئے گا. سمجھتی ہوں صدف صاحبہ یہ سارے تعلیم کی کمی ہے. تعلیمی معیار ہمارا اگر ہائیسٹ ہوتا تو آج ہم نہ ایسی سوچ کے حامل ہوتے، نہ ہماری خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہوتا، نہ ہم اتنی نیچ اور گری ہوئی حرکتیں کرتے، نہ ہم جو ہے وہ ایک خاتون کو جو ہے وہ ڈسٹرب رکھتے، اس کو ڈپریس کرتے. یہ چیز ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے. ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے ہمیں اچھی تعلیم دلوانا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. لوگ جو ہے وہ اسکالرشپ سے بھی پڑھ لیتے ہیں، بچے پڑھنے والے ہوں تو اسکالرشپ لے کے بھی پڑھ لیتے ہیں، جن کے جو ہے وہ گھروں میں اتنی فیسیں بھاری بھاری ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو ڈٹرمنٹ کرنے والا ہو، ڈٹرمنیشن دینے والا ہو کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم اپنی خواتین کو دوپٹے سر پہ ڈھکا کے صرف یہ تعلیم نہ دیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، بلکہ ہم ان کو مضبوط بنائیں. ہم انہیں جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی طرح بنائیں جنہوں نے تجارت کی اور مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کیا، اور اس وقت جو ہے وہ دلیر خاتون جو ہے وہ مانی جاتی تھی، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. ہمیں ان بیبیوں سے سیکھنا ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں جو ہے وہ علل اعلان جو ہے وہ حق کا نعرہ جو ہے وہ بلند کر دیا. تو ہمیں تو یہاں سے سیکھنا تھا نا. پھر ہم نے کیا سیکھا اور ہم نے اپنی خواتین کو کیا سکھایا کہ بیٹا تمہیں کوئی کچھ کہے چپ کر جاؤ، کسی نے تمہیں چھیڑا ہے بتانا نہیں کسی کو، ایسا نہ ہو ہماری بےعزتی ہوگی. تو یہ بےعزتی لے کے بیٹھ جائے، یا پھر آپ ایک خاتون کو جو ہے وہ اور اس کو آپ ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں. دیکھیے سب آپ کی یہاں اختلاف کروں گی کیونکہ یہ جو تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان سے انسٹنسز ابیوز کے اور ہراسمنٹ کے سامنے آتے ہیں جو ٹیچرز ایڈمنسٹریشن کور اپ کرتی ہیں، بچیاں شکایت لے کے جاتی ہیں. اسی طرح جو ہمارے پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو CC لاہور صاحب ہیں، سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ صرف تعلیم تک رسائی کا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ، جو آپ کی تربیت ہے اور جو آپ کا ایک معاشرے کا اوور آل رجحان بن گیا ہے، اس کی تبدیلی کا بہت میرا خیال ہے یہاں پہ ایک ایمرجنسی والی سچویشن ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے چینج کریں کہ اس کے بغیر صرف تعلیم دلوا کر یا ڈگریاں حاصل کر کے وہ ہم نہیں کر سکتے. جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جو ہم وہ کرتے ہیں کہ اگر کہ آپ نے بتایا کہ کچھ بات تو آپ کی عزت ہو جائے گی، تو یہ والا بھی بہت خوفناک ہمارا ایک رویہ ہے کہ اگر ایون کسی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو لینگویج ہے اردو کے اندر اس کی زبان کیا استعمال کی جاتی ہے، عصمت دری ہو گئی، عزت لوٹ لی گئی. جو وکٹم ہے اس کی عزت نہیں گئی، جو ریپسٹ ہے وہ اپنی عزت اپنے اس کی رسپیکٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے، بجائے اس کی جو وکٹم ہے آپ اس کی عزت کیسے چلے گئی، وہ تو ایک جرم کا شکار ہوئی ہے عورت. تو یہی والا جو رویہ ہے کسی نے چھیڑ دیا تو عزت چلی جائے گی، ہم سڑک پہ نکلیں اور آتے جاتے مرد ہم پہ سیٹیاں کرتے ہیں، گانے گائیں، ہاتھ لگا کے چلے جائیں، تو یہ ان کے کردار کے بارے میں کچھ کہتا ہے، ہمارے کردار کے بارے میں نہیں کچھ کہتا. تو یہ جو ہماری لینگویج ہے جو صدیوں سے ہمارے اندر بلڈ کی گئی ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ ہم یہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بیسک لیول پہ جا کے فرم کہ ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا. بہت شکریہ صدف صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بہت بہترین انداز سے، مجھے بھی اچھا لگا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر کے، اور آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھتی ہیں، آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، میں بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں، ورکنگ لیڈی ہوں. میں تو کیونکہ بہت بولنے والی بندی ہوں، مجھے تو کوئی ایسے نظر اٹھا کے دیکھے تو میں فوراً پڑ جاتی ہوں. میرے سے تو اکثر لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری ہر بچی، ہماری ہر خاتون ایسی ہی دلیر ہو کہ جس کی طرف جو ہے وہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ آنکھیں نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب 2-4 بھی خواتین ایسی معاشرے میں آ گئی نا کہ کسی ایک نے بھی کسی ایک کو جو ہے وہ ایسے کر دیا نا، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ نظریں اٹھا کر جو ہے وہ کسی خاتون کو جو ہے وہ دیکھ لے. اپنے گھر میں جا کے اپنی بیویوں کو دیکھیں، اپنے گھر میں جا کے اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں چیتیں کریں، جو آپ نے باہر جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ نظریں بھر بھر کے جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہ تو آپ پہلے ہی گناہ سمیٹ رہے ہیں.
ہمارا قرآن جو ہے وہ ترجمے سے پڑھ لیں, آپ کو عزت اور احترام اور خاتون کی عزت کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اور اسلام ہمیں ایک خاتون کو عزت کیسے دیتا ہے. ہم پہلے گئے کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. بریک سے پہلے دھواں دھار ٹاپکس تھے ہمارے خواتین کے حوالے سے. جب بھی خواتین کی بات آتی ہے, اپنی بہنوں کو, اپنی دوستوں کو, اپنے جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس طرح سے ان کو ہیراس کیا جا رہا ہے یا ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں یا وہ بیچاریاں خاموش ہو جاتی ہیں اپنی جابس بچانے کے لیے یا ویسے, تو اس پر پھر آواز اٹھانا بنتا ہے. اور ابھی ایک اور بات, ایک تحریک جو ہے وہ خواتین کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ یہ چلانے لگے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں گے کہ ایک بل پاس کروایا جائے گا جس میں خواتین کو ہراس کرنے کے حوالے سے سخت قانون لانے کا مطالبہ شامل ہے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں پر ہم جن ورکنگ پلیس پر کام کرتے ہیں وہاں پر کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ خواتین کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تنگی, پریشانی یا ان کے معاملات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے. جو عورت گھر سے نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے, عزت سے کام کرنے کے لیے, اس کو عزت سے کام کرنے دیا جائے, نہ کہ اس کے کام میں پتھر اٹکا کے, روڑے اٹکا کے جو ہے وہ آپ اپنی عزت بھی خراب کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بے عزت کرتے پھریں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہیں, مختلف جو ہے وہ بڑی سیٹوں پر بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ مل کے میں بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی جو ہے وہ تمام خواتین کے لیے جو ہے وہ ہم کام کریں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک, وہ آپ کہہ لیں کہ ایک علمدار بن کے یا ایک جھنڈا اٹھا کے ہم اس چیز کا کہ جس میں خواتین کو انصاف تو کا نعرہ ہوگا اور خواتین کے لیے آپ جو ہے وہ کام کریں, خواتین کو پروٹیکشن دی جائے جہاں جہاں وہ ہیں, جس جگہ کام کر رہی ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے, وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ دھڑے سے جو ہے وہ باہر نکل سکے, دن رات جب مرضی ان کا دل چاہے, اور ایسے درندوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے جو ان کا پیچھا کرتے ہیں یا ان کو ہراس کرتے ہیں. تو جناب ابھی ہم بڑھتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی لیکن شاید ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ جو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے خواتین جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور جب بھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات ہو یا چیز ہو تو ان کو جو ہے وہ چپکا دیں اور یہ وہیں پر جو ہے وہ جو ہے نا پھڑک کے ان کی, کیا کہوں میں, اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ کرنٹ شرنٹ لگ جائے کچھ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کسی سائنسدان سے بات کرنی پڑے گی. بہرحال جی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی بہت ہو چکی ہے. سان فرانسسکو میں آئی فون اور دیگر مصنوعات بنانے والی مشہور کمپنی ایپل نے ایپل واچ سیریز 6 اپنی جو ہے وہ تقریب لانچ کر دی ہے اور اس تقریب میں جناب انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار جو واچ ہے اس میں صحت اور جسمانی بہتری پر زور دیتے ہوئے جدید فیچر شامل کیے گئے ہیں جن میں حساس آکسی میٹر بھی موجود ہے. تجزیہ کاروں نے اسے کووڈ کی وبا کے تناظر میں ایک اہم اختراع قرار دے دیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں جہاں ماسک, سینیٹائزرز کے ساتھ ساتھ خون میں آکسیجن کی مقدار ناپنے والے آلے جو ہے وہ دریافت ہو گئے ہیں, وہیں پر آکسی میٹر کی شدید قلت بھی دیکھی گئی ہے. اسی تقریب کے جو ہے وہ دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے آن لائن بھی اس کو دیکھا ہے اور ایپل کمپنی کے مطابق گھڑی کے نیچے حساس سینسر نصب ہے جو خون کی رنگت دیکھ کر صرف 15 سیکنڈ میں آکسیجن کی درست مقدار ظاہر کرتا ہے اور یہ ایپل واچ کے خواص میں ایک نمایاں اضافہ ہے. اس کے علاوہ یہ ایلومینیم میں پیش کی جانے والی ایک پہلی ایپل واچ ہے. تاہم 7 مختلف اپنی پسندیدہ واچز آپ لے سکتے ہیں اور اسٹائل اور رنگوں میں آپ کو یہ دستیاب ہوگی جس میں مختلف جو ہے وہ کارٹونز کے حوالے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اس میں کلرز بھی اور کچھ ڈیزائنز بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں. اس کے سینسرز کام کرتے ہیں جو آپ کی بلڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ صحیح طور پہ جو رکھتے ہیں. ڈسپلے کی سطح پر آپ کو مجموعی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ بھی نظر آئے گا. کچھ کلرنگ کا کسٹمائز اوتار بھی ہیں اس میں اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ ایز اے جو ہے وہ لڑکا اپنی جو ہے وہ فوٹو جو ہے اس پہ لگا سکتے ہیں, لڑکی ہیں تو آپ جو ہے وہ ایز اے گرل جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں. تو یہ ایپل واچ میں بطور خاص صحت اور فٹنس کے نئے فیچر اس میں جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت 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 بہترین چیز ہے. اس میں آئی فون 11 کا پروسیسر لگایا گیا ہے اور جس کے بعد 5 سیریز کے مقابلے میں اس کی کارکردگی 26% زیادہ ہو چکی ہے. دوسری جانب اس میں 13 چپس لگائی گئی ہیں اور جو بہت بہترین کام کرتی ہیں. ایپل واچ 5 کے بعد جو ہے یہ ایپل واچ 6 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے جس کا بہت بہترین کام ہے جو آپ کو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اور جسمانی طور پہ فٹنس کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آگاہی دے سکتی ہے. یہ تو تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اب صرف جو ہے وہ ایپل فون ہی نہیں بلکہ ایپل واچز بھی جو ہے وہ آگے. ایپل واچ 6 کی جو ہے وہ رونمائی تقریب بھی منعقد ہو چکی ہے.
انٹرسٹنگ کچھ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انٹرسٹنگ میں کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم کچھ ڈفرینٹ چیز ہی نکال کے لاتے ہیں. تو جناب زمین کی گولائی کے برابر پیدل چلنے والا 88 سالہ امریکی میساچیوسیٹس، اور یہ جو ایک امریکی انکل ہیں 88 سال کے، ان کو ڈاکٹر نے اس وقت جو ہے وہ یہ بات کہی تھی جب وہ 50 کے عشرے میں تھے اور کئی بیماریوں کے شکار ہو چکے تھے. اس وقت انہیں ذیابیطیز، امراض قلب، صحت کے دیگر مسائل لاحق تھے اور اس موقع پر ان کے ڈاکٹر